پلیز تشریف رکھیے. خداوند یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. رومنس چیپٹر 12 ورس 2 to 5. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے ڈال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے عضو ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء. خداوند کے زندہ کلام میں پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی خاص برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. اگر کوئی ہندی میں بھی پڑھنا چاہے تو پلیز آزادی ہے. اس संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के मालूम करते रहो. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उनसे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही बुद्धि के साथ अपने को समझे. क्योंकि जैसा हमारी एक देह है मैं बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में हर एक दूसरे के अंग हैं. खुदा के पाक कलाम में से पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की आशीष हो. आमीन. आमीन. खुदावंद का शुक्र हो. ये जो हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया है इसके बारे में मैं आज कलाम नहीं सुनाऊंगा. जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हर साल जो आपके जो क्वेश्चंस जमा होते रहते हैं हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं कोशिश करता हूं कि उनके जवाब दिए जाएं. तो पिछले 4-5 महीनों में जो आप लोगों के सवालात थे उनमें से ज़्यादातर तो मैंने ऑन द स्पॉट आपको उसका जवाब बताया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात थे जिनको मैंने कहा कि नहीं रहने दें, इनको बेहतर है कि हम लोग चर्च में इनको बारे में सीखें प्रॉपर तौर पे, ताकि और बाकी जो लोग हैं उसको भी बेहतर तौर पर वो जान सकें. और इस हवाले को पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर शख्स को खुदा ने मुख्तलिफ किस्म की बुद्धि दी है. अभी भाई ने पढ़ा बुद्धि, जिसको हम अक्ल कहते हैं. और मुझे अच्छा लगा बुद्धि. अक्सर हम लोग पंजाबी में कहते हो तेरी तो बुद्धि मारी गई है, सुना ये बुद्धू होना वो कौर, लेकिन बुद्धि मारी गई है तेरी, तो अक्ल तेरी मारी गई है. तो आज जो हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने को ये है कि हम कैसे अपनी अक्ल को मसीह की अक्ल बनाकर अपनी जिंदगी बसर करें. आमीन. आमीन. ओके, मेरे पास चंद सवाल हैं जो आप ही के दिए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूं, मैं आपसे चाहता हूं कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. ओके, किसी ने पिछले दिनों में मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या खुदा ने इब्लीस को पैदा करके गलती नहीं की? खुदा ने पता था खुदा को कि इब्लीस गुनाह करेगा और लोगों से भी गुनाह करवाएगा, तो फिर खुदा ने उसे पैदा ही क्यों किया? जी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आप इसके अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि कलाम मुक़द्दस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हमें अपने ईमान का मुनासिब जवाब देना आ जाए. अगर ये कोई बात हमसे कोई पूछे तो हम बेहतर तौर पर उसको सेटिस्फाई भी कर सके. ठीक है, तो आपको एक मुनासिब जवाब देना आना चाहिए. ठीक है, ओके. अगर कोई आपसे पूछता तो क्या उसको जवाब देंगे? पैदा ज़रूर किया उसको, लेकिन उसको गुलाम नहीं किया, उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने दिया है. और ये जो खुदा का प्लान था, खुदा को सब पता था कि शैतान ऐसा करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसने उसको मजबूर नहीं किया कि तू वाकई मेरी तख्लीक है, तू मेरे कब्ज़े में रह. उसने उसको उसकी मर्ज़ी पे छोड़ा है कि तू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना है वही कर. ओके, इब्लीस को खुदा ने पैदा किया है, उसकी आज़ाद मर्जी पे दिया है, लेकिन उसने इंसानों से गुनाह करवाया है, खुद इंसानों को खुदा से दूर किया है. तो क्या खुदा ने उसको पैदा करके गलती की थी?
کہ نہیں؟ نہیں غلطی نہیں کی. غلطی نہیں کرتا خدا کبھی بھی. اوکے, اور پھر پیدا ہی کیوں کیا خدا نے آدم کو؟ جیسے باڈی کے الگ الگ پارٹس ہیں اور ان کا الگ الگ کام ہے ان کے, ضروری نہیں کہ سارے باڈیز کے پارٹ جو ہیں وہ صحیح کام کرے, کچھ جو وہ بھی کام کرتے جو ہم نہیں چاہتے. صحیح. تو اسی لیے شیطان کا بھی الگ پارٹ تھا. ہاں جی بالکل صحیح. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں حوالہ پڑھتا ہوں تو جواب جو ہے اس حوالے کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم حوالے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کا سسٹر جی جواب. یہی بات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. لیکن اور بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کب اور مزید شیئر کرنے کی آپ کو کہہ رہے. اوکے کر لیں شیئر. نہیں, شیطان نے جب مختلف اپنے طریقوں سے ہم لوگوں کو آزماتا ہے, مختلف طریقوں سے وہ ایسے ہیلے بازی کرتا ہے, تو جب اس کو ہم سوچتے ہیں اور خدا کی راہوں کو سوچتے ہیں تو یہ بڑا ایک ڈفرینس پیدا کرتا ہے کہ خدا کی طرف جانے کا اور شیطان کی طرف جانے کا. یہ ایک بڑا خدا کا منصوبہ تھا شیطان کو بنانے کا کہ میں اپنے لوگوں کو دیکھوں کہ یہ کس راہ پہ چلتے ہیں اور کون سا راستہ اپنے لیے وہ منتخب کرتے ہیں, اچھائی کا یا برائی کا. گڈ. خدا نے ابلیس کو ایک پرپز کے ساتھ, ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا تھا. صرف یہی نہیں کہ لوگوں کو خدا چیک کرے کہ کون میرے ساتھ چلتے ہیں اور کون نہیں. اس کے علاوہ خدا کا ایک بڑا مقصد تھا جس کے لیے خدا نے ابلیس کو پیدا کیا. جی میرا خیال ہے کہ ایسے الگ سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ابلیس کو پیدا کیا. جب اس نے 6 دن سب کچھ بنایا تو اس نے بولا تھا سب کچھ اچھا ہے. تو اس میں سے پھر جو اینجلز تھے وہ بھی بنائے, ان میں سے ایک اینجل نے ڈیسائیڈ کیا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانے کے لیے اور وہ یہ ڈائریکشن تھی. لیکن ابلیس کے ساتھ صرف ایک ہی شخص فالوور نہیں تھا, صرف ایک ہی ابلیس نے خدا کی مخالفت نہیں کی, بلکہ 1/3 آف اینجلز, 1/3 جو فرشتے تھے انہوں نے بھی خدا کے خلاف بغاوت کی. ٹھیک ہے, اوکے. آپ سب کے جو بھی آپ نے کنٹریبیوٹ کیا وہ سب صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اوپر ذرا بوجھ ڈالیں اور اس کو ذرا سوچیں, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں Satan was not a mistake of God and Jesus was not a backup plan. ابلیس جو ہے وہ خدا کی غلطی نہیں تھا اور نہ ہی یسوع مسیح جو ہے خدا کا ایک متبادل منصوبہ تھا کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو پھر میں یہ کر لوں گا. نہیں, خدا نے آلریڈی ایک پلان, ایک منصوبہ بنایا تھا اور وہ پلان اور منصوبہ جو ہے وہ دنیا کی تخلیق سے پہلے تھا. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے قربان کیا. بنائے عالم کے پیشتر جو ہے مسیح ہمارے لیے قربان ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں what was God's plan for creating Satan, کہ خدا کو کرنے کا کیا منصوبہ تھا ابلیس کو پیدا کرنے کا. تو یاد رکھیں God created this world for temporary basis. خدا نے اس دنیا کو عارضی طور پر بنایا تھا, عارضی پلیس کے طور, ٹمپریری پلیس کے طور پر بنایا تھا. اور یاد رکھیں دنیا جو وہ مٹنے والی ہے یا نہیں؟ دنیا جو ہے وہ مٹنے والی ہے اور خدا اس دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا, اس لیے خدا نے ابلیس کو بنایا. کیونکہ خدا نے مستقل دنیا قائم نہیں کی جہاں پر اٹرنٹی کے لیے ہم لوگ رہیں, نہیں. کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا کہ میں ایک چیز بنا رہا ہوں اور پھر اس کو میں نے ڈسٹروائے بھی کرنا ہے, اس کو میں نے ختم بھی کرنا ہے, تو اس کے لیے اس کو کچھ اس میں نقص پیدا کرنے کی ضرورت تھی. خدا سب کچھ جانتا ہے. خدا کو معلوم تھا کہ ابلیس اس کے خلاف بغاوت کرے گا, یوں اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں بڑھ جائے گا. یہ آلریڈی خدا کو سب کچھ پتا تھا, کیونکہ کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے, خدا سب کچھ جانتا ہے. اور گناہ کی بڑھوتری کی وجہ سے خدا کے پاس ایک سبب تھا, ایک سبب بنتا ہے, ایک ریزن بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس ٹیمپریری ورلڈ کو ڈسٹروائے کر سکے, اس عارضی دنیا کو ختم کر سکے. خدا نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا
تاکہ وہ ہمیشہ ابدیت میں انسان کے ساتھ رہے بطور ایمینوئل، ایک نئے یروشلم میں جس کو خدا تخلیق کرنے کو ہے، جس کو نہ تخلیق کرنے کا بلکہ آسمان سے اس کو نیچے بھیجنے کو ہے۔ خدا نے ابلیس کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اپنی ابدی محبت بنی نوع انسان پر ظاہر کر سکے۔ یاد رکھے، دونوں خدا اور ابلیس دونوں جو ہیں وہ انسان کے انتظار میں ہیں۔ Both God and man are waiting for man, for you. خدا آپ کے اس لیے انتظار میں ہے کہ خدا آپ کو اس عارضی دنیا میں سے نکال کر ابدی دنیا میں لے جائے۔ خدا اس لیے آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کو گناہوں سے چھڑا کر راست بازی میں داخل کرے۔ خدا اس لیے آپ کے انتظار میں ہے کہ خدا اپنے پیار اور اپنی محبت کو آپ کے اوپر نچھاور کر سکے، اور خدا اس لیے آپ کے انتظار میں ہے تاکہ وہ ابدیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن پتہ ابلیس کس چیز کے انتظار میں ہے؟ کیوں آپ کے انتظار میں ہے؟ وہ اس لیے آپ کے انتظار میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو ابدی ہلاکت کا وارث ٹھہرائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی اس کے ساتھ رہو، جہنم میں تم بھی خدا سے دور رہو۔ تو میرے عزیزو، خدا کا منصوبہ جو ابلیس کو تخلیق کرنے کا تھا وہ تھا صرف انسانوں کو چیک کرنا نہیں تھا کہ کون اس کی پیروی کرے گا اور کون اس کی پیروی نہیں کرے گا، بلکہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ اس ٹیمپریری ورلڈ کو ڈسٹروائے کرنے کا تھا۔ That's why God created Satan۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں ابلیس کو خدا نے تخلیق کیا جب اس کو پتا تھا کہ انسان کو یہ گمراہ کر دے گا اور خدا سے دور کر دے گا ابلیس خدا سے لوگوں کو، تو پھر کیوں اس نے بنایا؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ گنہگار حالت میں رہے۔ اسی لیے جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا تو خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا تھا۔ پتہ کیوں؟ تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا پھل نہ کھا پائے، کیونکہ خدا نے وہاں پر 2 درخت لگائے تھے۔ کسی کو یاد ہے کون کون سے تھے؟ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، اور دوسرا ہمیشہ کی زندگی کا درخت۔ جب آدم اور حوا نے اس نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کے پھل میں سے لے کر کھا لیا تو پھر خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت تھا اس کے اوپر ایک آتشی تلوار کا پہرا لگا دیا تاکہ آدم اور حوا اس میں سے آ کر پھل نہ کھا سکے، اور اگر وہ آنے کی جرت بھی کرے تو وہ آتشی تلوار جو ہے وہ ان کا سر قلم کر دے۔ کیا خدا ہمیں ظالم نظر نہیں آتا یہاں پر کہ بے رحم ہو گیا خدا؟ صرف ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا ظلم کہ اپنے پاس سے بھی دور کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ تو محنت اور مشقت کی روٹی کھائے گا، اور پھر دکھ تکلیفیں بیماریوں کے حوالے کر دیا۔ کیا خدا ظالم نظر نہیں آتا یہاں پر؟ نہیں، یہ اس میں خدا کا ظلم نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی خدا کی محبت تھی، خدا کی شفقت تھی، خدا کا پیار تھا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان سدا ہمیشہ گناہ گار ہی رہے، گناہ کی حالت میں رہے، بلکہ خدا جو چاہتا تھا کہ انسان کو پہلے وہ اس کے گناہ سے پاک کرے، اس کا کفارہ دے، اور پھر دوبارہ اس کو بحالی میں لے کر آئے، اور پھر اس کو اس کا حق بخشے کہ وہ اس دوسرے درخت، ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پھل میں سے لے کر کھا سکے جس میں سے آدم اور حوا لے کر نہیں کھا سکے تھے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں آخری باب میں لکھا ہے کہ اب جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کرتے ہیں اور برے کے خون سے اپنے جاموں کو دھو کر پاک صاف کر لیتے ہیں، پھر انہیں یہ حق ملتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے پھل میں سے لے کر کھا سکیں جس میں سے آدم اور حوا نہیں کھا پائے تھے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا دی کمپیریزن آف بک آف جینیسس اینڈ دی بک آف ریولیشن۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے 6 ابواب اور مکاشفہ کی کتاب کے آخری جب 6 ابواب کا جب آپ آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو جو کچھ آدم نے کھویا وہ سب کچھ یسوع مسیح میں بحال کیا گیا۔ Everything has been restored۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ابلیس کو خدا نے اس لیے تخلیق نہیں کیا تھا کہ وہ چیک کرے کہ انسان کون اس کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ God wanted to destroy this temporary world۔ That's why he created
Satan. Now are you able to answer someone? کیا آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ خدا نے ابلیس کو کیوں تخلیق کیا؟ دوسرا سوال جو ہے جو پچھلے دنوں میں مجھ سے پوچھا گیا تھا وہ تھا جب ہمارے سولم اسمبلی چل رہی تھی تو کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں؟ اب تو وہ مر گئے ہیں، ہاں اب تو مر گئے ہیں وہ، تو کیا ہم ان کے گناہوں کا اقرار کر کے کیا ان کی ڈیسٹینیشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ جی ہم کیوں ان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ کیوں ہم ان کے گناہوں کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ جی پلیز مائک دے دیں بھائی، مائک دے دیں. جو فیملی کرسز ہیں فار ایگزامپل وہ اس کی معافی مانگ لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے ساتھ نہ رہیں. گڈ، بالکل صحیح. کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہم اس جو باپ دادا کی طرف سے جو لعنتیں ہماری زندگیوں میں چلی آ رہی ہیں ان کے زور کو توڑنے کے لیے ہم ان کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں ابھی اس کو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ کلام مقدس میں کہ خدا باپ دادا کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ 10ویں پشت تک دیتا ہے، 10th جنریشن تک خدا باپ دادا کے گناہوں کی سزا دیتا ہے. تھینک یو سسٹر جی. یاد رکھیں ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کا نہیں بلکہ ان کے گناہوں کے اثرات کا اقرار کرتے ہیں. ان کے جو افیکٹس ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں ان کا ہم خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں. ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نجات پائیں بلکہ اس لیے کہ ہم پر سے ان کے گناہوں کا اثر جو ہے وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے. ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوں بلکہ اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آنے والی لعنتوں سے ہم چھوٹ جائیں، ہم چھٹکارا پائیں، ہم رہائی پائیں. ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے آنے والی بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلات اور مسائل سے آزاد ہو جائیں. کیونکہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے رہائی چاہتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا خدا جو ہے وہ 10ویں پشت تک دیتا ہے، 10ویں نسل تک دیتا ہے. اور آباء و اجداد کے گناہ ہمیں مختلف بندنوں اور زنجیروں میں باندھ کر رکھتے ہیں جن سے ہمیں رہائی کی ضرورت ہے، آزادی کی ضرورت ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ہم اپنے آباء و اجداد کے، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار نہیں ہم کرتے بلکہ ان کے گناہوں کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر اور ہمارے خاندانوں پر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں. اور یہ چیز میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کی تھی جب میں نے یرمیہ کی دعا کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ڈینیلز جو پریئر ہے اس کے بارے میں بھی میں نے جب شیئر کیا تھا تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا. اور پھر نہمیہ جب واپس آتا ہے تو جب وہ خدا کے گھر کی فصیل کو بنانے، خداوند کے شہر کی فصیل کو جب بنانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. یہ آلریڈی چیزیں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب سولم اسمبلی ہوتی ہے، ہماری مقدس محفل ہوتی ہے، جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو کیوں ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہ کا بار بار اقرار کرتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کیوں ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کرتے ہیں. اوکے گڈ. اوکے، تیسرا سوال جو ہے وہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور یہ پچھلے میرے خیال 2-4 مہینے پہلے میں نے جب بپتسمے کے بارے میں 4-5 ہفتے جو ہے وہ میں نے کنٹینیو اس کے بارے میں ٹیچ کیا تھا. تو یہ کرسمس سے پہلے کسی نے یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ بپتسمہ اور ختنہ کا آپس میں کیا تعلق ہے. پرانے عہد نامہ میں ختنہ کیا جاتا تھا اور نئے عہد نامہ میں بپتسمہ لیا جاتا ہے. اور ہم جو مسیحی ہیں ہم کیوں نہیں، اگر خدا کا یہ حکم ہے تو ہم ختنہ کی رسم میں کیوں شامل نہیں ہوتے ہیں؟
جی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا اس کو آپ جواب دیں گے؟ کہیں گے؟ ہاں جی پلیز مائک لے لیں تاکہ جو لوگ آن لائن ہیں پلیز کوشش کریں. اب اتنی دیر تو صرف ہاتھ کھڑا کیا کر تاکہ مائک آپ تک پہنچایا جا سکے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ آن لائن پلیز وہ بھی سن سکیں. پھر بعد میں وہ شکایت مجھے کرتے ہیں جی پتہ نہیں کی گلاں کر دے رہے ہیں, سانوں پتہ نہیں چل رہا. مسجد کلام مقدس میں لکھا ہے مختونی اور نامختونی کچھ چیز نہیں ہے. اوکے تو پھر بپتسمے کا اور ختنے کا اس میں کیا چکر ہے؟ ختنے کا اور بپتسمے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے ختنہ نہیں بھی کروایا وہ بھی بپتسمہ لے سکتا. اوکے ٹھیک ہے آلرائٹ. اور ہاں جی ادھر بھی ہے, پیچھے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے دو لوگ. ایک ہاں جی ایک مائک بھائی پیچھے پہنچا دیں. ہاں جی اتنی دیر میں آپ بولیں. جو ختنہ تھا وہ لا کے اس کے اکارڈنگ تھا کہ جوش لوگ ہیں جو ان کو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جی اور جو اور ابھی ہم جو ہے وہ لا کے انڈر نہیں گریس کے انڈر ہیں. اور جو 32واں ہے وہ یہ یسوع مسیح نے مطلب ہمیں کہا ہے کہ وہ لینا ہے. اوکے ٹھیک ہے اوکے چلے. اور بھائی جی میرے خیال میں ختنہ جو ہے وہ خدا نے قانون بنایا تھا یہودیوں کے لیے. ہم ہیں غیر قوموں میں سے, ہم غیر قوموں میں سے ایمان لائے. ہمارے لیے پولس نے بائبل میں کہا ہے کہ ہم کو صرف خدا پہ ایمان لانا ہے, ختنہ نہیں. لیکن میڈیکلی کروانا چاہیے, لیکن میڈیکل کو رہنے دیں, لیو دی میڈیکل اسائڈ. ہاں جی تو ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ویری مچ. جی ہاں جی آن ہے. ہاں جی بات کریں. پاک کلام میں اوکے بائبل کی روح سے بتائیں, میڈیکل کی روح سے نہیں. جی نئے عہد نامہ میں پاک کلام میں لکھا ہے کہ دل کا ختنہ کرواؤ. ہاں جی تو ٹھیک ہے جو ہے وہی بات ہے کہ لا کے انڈر اب نہیں ہے تو دل کے ختنے کو کی ضرورت ہے. اور دل کا ختنہ بپتسمہ کے ساتھ اس لیے ریلیٹڈ ہے کیونکہ وہ راست بازی کو پورا کرنے کے لیے. دل صاف ہے تو راست باز ہے, اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں. گڈ اوکے. ایک بات یہاں تک آ گئی ہے کہ بپتسمہ اور ختنہ جو ہیں یہ حکم ہیں, اور جب خدا کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو جب ہم اس کی بات کو مان کر کرتے ہیں تو پھر اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی, کیونکہ ہم خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں. گڈ. ایک بات اور کسی کو کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے کوئی کہ کیا تعلق ہے آپس میں بپتسمے کا اور ختنے کا؟ کیوں مسیح اب ختنہ نہیں کرواتے اور بپتسمہ لے لیتے ہیں, جبکہ یہودی جو ہیں وہ ختنہ کرواتے ہیں اور وہ بپتسمہ نہیں لیتے ہیں؟ اوکے اوکے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے یاد رکھیں ختنہ جو ہے وہ بدن کا عہد ہے. ٹھیک ہے بدن کا عہد ہے. ویسے ہی جیسے ختنہ بدن کا عہد ہے ویسے ہی بپتسمہ جو ہے وہ بھی بدن کا عہد ہے, اور یہ فانی بدن فنا کا جامہ پہنے گا, خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے. اور پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے, اور یہ میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا, یعنی اٹرنل کووننٹ ہے. ایک ایسا یہ عہد ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. اگر ہم اس کو توڑیں گے تو ہم گنہگار ٹھہریں گے. ٹھیک ہے ختنہ کا عہد خدا اور انسان کے درمیان میں تھا. خدا اور انسان کے درمیان میں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 11ویں آیت میں, اور وہاں پر لکھا ہے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا, اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. جو خدا اور انسان کے درمیان میں یہ کووننٹ ہے. ٹھیک ہے پہلی بات ہم نے دیکھی کہ ختنہ جو ہے وہ بدن کا عہد ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ختنہ جو ہے یہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک کووننٹ ہے. خدا اور انسان کے درمیان میں ایک عہد ہے. ویسے ہی بپتسمہ کا عہد جو ہے وہ یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا جو کہ دلہن ہے اس کے درمیان میں یہ کووننٹ ہے. بپتسمہ جو ہے ٹھیک ہے یہ بپتسمہ جو ہے یہ بھی ایک بدن کا
عہد ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بدن کے طور پر جب پانی میں جاتے ہیں تو آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا ہوں اور دفن ہو گیا ہوں. اور جب آپ پانی میں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے مسیح مرا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اسی طرح سے اب میں اس بدن میں, اس باڈی میں گناہ کے اعتبار سے مر کر مسیح کے اعتبار سے جی اٹھا ہوں. اور اب یہ جو میں زندگی گزارتا ہوں, اب یہ جو میں زندگی گزارتا ہوں اپنے اعتبار پر نہیں, اپنے طور طریقوں سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں, بلکہ مسیح کا ہوتے ہوئے, مسیح کے تابع ہوتے ہوئے یہ زندگی مسیح کے لیے گزارتا ہوں, کیونکہ یہ زندگی جو ہے مسیح کی دی ہوئی ہے. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں تو پھر ضرور ہے کہ اس بدن سے مسیح کا جلال ظاہر ہو, یعنی مسیح اس میں زندہ ہو, یعنی مسیح میرے ذہن سے سوچے, مسیح میری آنکھوں سے دیکھے, مسیح میری زبان سے بولے, مسیح میرے کانوں سے سنے, مسیح میرے ہاتھوں سے دوسری زندگیوں کو چھوئے, مسیح میرے قدموں سے چل کر اور دوسرے لوگوں تک رسائی کر سکے, اور پھر میرے سینے میں مسیح کا دل دھڑکے. یہ ہے وہ جو پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یہ بدن کا عہد ہے, یہ جس میں آپ بپتسمے میں آپ کہتے ہیں کہ بدن کے لحاظ سے, گناہ کی خواہشات کے لحاظ سے اب میں مر گیا ہوں اور دفن ہو گیا ہوں. دیٹس اٹ. اور پھر ختنہ جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان میں عہد ہے, ویسے ہی بپتسمہ جو ہے وہ یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا جو دلہن ہے اس کے درمیان میں ایک عہد ہے, ایک کووننٹ ہے. صحیح ہے, بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسماعیل جو ہے وہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوا تھا, یعنی بغیر عہد کے پیدا ہوا تھا. یوں وہ خدا کے وعدوں سے خارج ہوا, گو کہ وہ پہلوٹا تھا, گو کہ وہ پہلے پیدا ہوا تھا, لیکن اس وقت تک جو ختنے کا جو عہد ہے وہ نہیں تھا, اور نہ ہی اس کا ختنہ ہوا تھا اس کے باپ کا. اسحاق جو ہے وہ عہد کا فرزند ہے, اس لیے ہم اس کو عہد کا فرزند کہتے ہیں, دی سن آف دی کووننٹ, کیونکہ وہ ختنے کے بعد پیدا ہوا تھا, وہ عہد کے بعد پیدا ہوا تھا. عہد جب کر لیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوا تھا, اور وہ عہد کے اندر پیدا ہوا تھا, اس لیے وہ عہد کا فرزند کہلاتا ہے. اور اس لیے اسحاق جو ہے وہ وعدوں کا وارث ٹھہرا, اس لیے ہم اسے وعدوں کا فرزند کہتے ہیں. اور ختنہ کے بعد پہلوٹا ہونے کا حق جو ہے وہ اسحاق کو ملا, کیونکہ ختنہ ہونے کے بعد سب سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ اسحاق تھا, اور اس کا پہلوٹا ہونے کا حق بنتا ہے, اور حق تھا, اور اس کا حق اس کو ملا بھی. بالکل ایسے ہی جو بپتسمہ لیتا ہے وہ مسیح کی دلہن یعنی کلیسیا کا حصہ بنتا ہے, اور جو بپتسمہ لے کر مسیح کو نہیں پہنتا وہ مسیح کے بدن یعنی کلیسیا سے خارج رہ جاتا ہے. اور یاد رکھیں خدا جو ہے, یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے, دلہن کو, اور وہ ایک برائڈ گروم کے دلہا کے طور پر آنے والا ہے. اور کسی کو معلوم ہے دلہن کون ہے؟ کلیسیا. صرف ہماری کلیسیا یہ والی جو یہاں پہ بیٹھی ہے, عالمگیر کلیسیا, جس کو ہم یونیورسل چرچ کہتے ہیں, جس کو ہم یونیورسل چرچ کہتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ لوکل چرچ کا حصہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی یونیورسل چرچ کا حصہ نہیں بنتے, کیونکہ آپ کا لوکل چرچ جو ہے وہ آپ کو یونیورسل چرچ کا حصہ بناتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں میں کسی کلیسیا کا بھی حصہ نہیں, میں آزاد ہوں, بس میرا جہاں دل کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں, جدھر دل کرتا ہے دعا کر لیتا ہوں, میں بس آزاد ہوں. یاد رکھیں آپ آزاد نہیں ہیں, آپ آوارہ ہیں, اور خداوند یسوع مسیح آوارہ لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی دلہن کو, اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے. اور اگر ہم لوکل کلیسیا کے ساتھ وفادار ہیں تو ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ وفادار ہیں. اگر ہم لوکل کلیسیا کے ساتھ نہیں چلتے تو ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ بھی نہیں چلتے. اگر ہمیں لوکلی طور پر لوکل کلیسیا میں بلیسنگ نہیں مل رہی تو ہم عالمگیر کلیسیا کے انڈر آتے ہوئے اس بلیسنگ سے محروم رہ جاتے ہیں.
بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں جیسے ختنہ کے ذریعے خدا کے وعدوں کے وارث بنتے ہیں، بالکل ویسے ہی بپتسمہ کے وسیلے سے مسیح میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، اور مسیح میں شامل ہونے کی وجہ سے، یاد رکھیں مسیح میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم مسیح کی میراث میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کسی کو معلوم ہے مسیح کی میراث کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ بڑا بھائی اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب ہمارا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، all authority of heaven and earth has been given unto me۔ یسوع کو یہ سارا اختیار دیا گیا، آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ اور جب ہم یسوع میں ہیں تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے پاس بھی سارا اختیار ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ ہے ہماری جو میراث ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے دکھوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر اور مشکلات کے اوپر اس اختیار کے وسیلے سے، اس میراث کے وسیلے سے ہی غالب آ سکتے ہیں۔ کین یو سے آمین؟ لیکن اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم اس میراث کے حصے دار بھی نہیں ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ میراث میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے بڑے والے کو، جو پہلوٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے مالک کے پاس صرف 100 روپے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے پیسے اس کو میراث کے طور پر ملیں گے؟ اور اگر 2 بچے ہوں 50-50، اگر 3 ہوں تو 33.5، اور اگر 4 بچے ہوں تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ بڑے والے کا، کیونکہ اس کا حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا آگے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے ہم سے پیار کیا ہے، ہم سے محبت کی ہے، تو اس نے اپنی قیمتی جان دے کر ہمیں اس میراث کا حصہ بنایا ہے۔ اس نے اپنا نقصان قبول کیا ہے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم ہر پل پل پہ مسیح کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مسیح کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسیح کے ساتھ بھی چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی میراث کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں نے شیئر کیا تھا کہ دس از مائی ٹائم اینڈ مائی ٹرن۔ میں نے آپ کو جو مصرف بیٹا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے اپنی میراث کو حاصل کیا لیکن غلط ٹائم کے اوپر۔ اگر وہ ٹھیک ٹائم کا ویٹ کرتا تو وہ کبھی بھی، وہ بلیسنگ جو ہے اس کی زندگی سے کبھی بھی سلپ نہیں ہوتی، سلپ اوے نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، بپتسمہ اور ختنہ جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ پہلا عہد خدا نے انسان کے ساتھ کیا تھا، اور دوسرا عہد جو ہے وہ خدا نے یہ کلیسیا کے ساتھ، جو اس کی دلہن ہے، اس کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم انسان نہیں ہیں تو ہم دلہن بھی نہیں ہیں، اگر ہم انسان ہیں تو پھر دلہن بھی ہیں۔ کین یو سے آمین؟ میری اس بات کی سمجھ آئی ہے جو میں لاسٹ میں کہا ہے کہ اگر ہم انسان ہیں، ہاں اوکے۔ ایک یہ سوال مجھ سے کافی سال پہلے کسی نے پوچھا تھا، اور اس کا میں نے آلریڈی یہ جواب بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو یاد ہو، یہ بھی آپ کا امتحان ہے۔ اوکے، کیا یہ کتے، بلیاں اور یہ گدھے اور یہ سارے جانور جو ہیں، کیا یہ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ آسمان پر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کون کون کہتا نہیں جائیں گے؟ سب کہتے نہیں جائیں گے۔ آپ فیل ہو گئے ہیں بھائی جی، آپ فیل ہو گئے۔ نہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خون اور گوشت جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا۔ کہاں سے آئے گا وہ؟ تو وہاں پہ آسمان پہ گھوڑا کہاں سے پہنچ گیا؟ جانور نہیں ہے وہ، یاد رکھے جانور جو ہیں، گھوڑا جانوروں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پرندے جو ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی میں ہوں گے۔
نہیں اس سے بہت پہلے آ جائیں. جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر آیا تھا. ٹھیک ہے, پرندوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, خدا نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد اور بے فائدہ نہیں کی. اور یہ آلریڈی میں کلام 34 منٹس کا جو ہے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں, جانوروں کے بارے میں, پرندوں کے بارے میں بھی, اور سارا کچھ کہ اور کیا کیا, اور درخت بھی وہاں پر ہوں گے. ٹھیک ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو زندگی کا دریا بہتا اس کے دونوں کناروں پر درخت ہے جو ریور آف لائف ہے, اور اس کا پھل جو ہے وہ ہر وقت اس کا پھل لگتا رہتا ہے اس کو. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر پانی بھی ہوگا, درخت بھی ہوگا. ڈونٹ لمٹ یور گاڈ. ٹھیک ہے, ڈونٹ لمٹ یور گاڈ. بل جی بھائی جی ان کو ذرا مائک دے دیں, آلریڈی ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں جسٹ ہاں جی, وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی, وہاں پر دکھ بھی نہیں ہوں گے, تکلیفیں بھی نہیں ہوں گی, بیماریاں بھی نہیں ہوگی, پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی, وہاں پر غم بھی نہیں ہوگا, آنسو بھی نہیں ہوں گے, اور وہاں پر یہ سورج اور یہ چاند بھی نہیں ہوگا. وہاں پر سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پر یسوع جو ہے اس کا نور جو ہے وہ سب کو روشن کرے گا. آمین آمین. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے, اور خدا ہمیں حکمت, فہم اور دانائی بخشے, تاکہ ہم خدا کے کلام کو اس کی پاک روح کی رہنمائی میں اور روشنی میں اس کو سیکھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں.